ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियो से टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में 100 घंटे की ऑडियो लीक्स के डार्क वेब पर फ़रोख्त किए जाने के ऐलान ने ऐवान इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ की सफ़ों में हलचल मचा दी है। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना बना दिए गए हैं। इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, और हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, ऑडियो लीक्स के हवाले से ऐसी संगीन सूरत हाल दरपेश है जो इस स्केल पर पहले देखी नहीं गई। डॉन लीक्स का वाक़या हुआ था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शिकायत की थी, फिर ये हाल ही में शौकत तरीन वाला ऑडियो मंजर आम पर आ गया था। लेकिन इस बार जो उसका हुजम है, सिर्फ 100 घंटे की रिकॉर्डिंग, और फिर उसके अलावा उसकी ग्रेविटी इतनी है कि वो बता रहे हैं कि जी बड़ी टॉप लेवल की मीटिंग्स भी उसमें रिकॉर्ड हुई, उनकी ज़ाती गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हुई, और अल्लाह जाने वज़ीर आज़म हाउस के कौन कौन से हिस्से जो हैं वहाँ तक उनकी एक्सेस थी। तो इसको, इसकी ग्रेविटी को, इसकी सीरियसनेस को देखते हुए क्या आप ये नहीं समझते कि वज़ीर दाखिला और आईबी के हेड को कम से कम इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था? इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते, तहकीकात के बाद बेशक अगर उन्हें क्लीन चिट मिल जाती तो वापस आ जाते। क्या कहेंगे सर? जी देखें, पहली बात तो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही ये एक सीरियस लैप्स है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये साइबर कू है एक किस्म का, तो वो गलत नहीं होगी बात, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर, और जो न्यूक्लियर मुल्क का वज़ीर आज़म है उसकी बातचीत इस तरीके से लीक हो रही हो, टेप हो रही हो और फैलाए जाने के इम्कानात हों, तो आप समझ लें कि फिर और कौन बच गया, और वज़ीर आज़म से ऊपर कौन सा अपॉइंटमेंट है ऐसी कि जो ये कह सके जी जी हमारा मामला बड़ा ठीक है। तो ये तो खैर जो हो गया सो हो गया। जो आपने बात की है कि भी सज़ा के तौर पे क्या होना चाहिए, वो भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप दोबारा ये फैसला कर लें कि ये सवाल जो आपने किया कितना दुरुस्त या सही है। बात ये है मेरे भाई कि एक साइबर स्पेस पॉलिसी है जो कि पाकिस्तान ने इशू की हुई है, और वो ये कहती है कि तमाम अहम अपॉइंटमेंट्स, यानी कि एक सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं, इनके साथ जो ऑफिशियल्स होते हैं, कोई भी स्मार्टफोन दफ्तरी औकात के दरमियान इस्तेमाल नहीं करेगा और अपने दफ्तर में नहीं लेकर जाएगा। ये उसका एक है। जो मेहमान आएंगे, मेहमान गिरामी, वो अपने स्मार्टफोन बाहर रखेंगे एडीसी के पास, और अगर किसी को शक पड़े तो वो तलाशी भी ले सकता है। अब माहौल देखें आप हमारा, हम ये कह रहे हो, तू मैनू कह रहे हैं, मतलब मुझे आप बता रहे हैं कि ये फ़ोन में रख दूं, और ये तो ये एक तरफ की बात नहीं है। सिक्योरिटी लैब तो है ही है, आईबी की जिम्मेदारी, आईबी का वो अफसर जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो स्कैन करे और क्लियर करे जहाँ भी वज़ीर आज़म जाते हैं, दफ्तर में बैठते हैं, उसको तो बिल्कुल काम से फौरी तौर पर अलग कर दिया होगा। मुझे यकीन है, साफ ज़रा है कि हर बात वो बताते नहीं हैं। और दूसरी इसकी सीरियसनेस ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये किसी इंडिविजुअल की कार्रवाई हो, ये किसी होस्टाइल एजेंसी की कार्रवाई भी हो सकती है, ये किसी और एंटिटी की कार्रवाई भी हो सकती है। और जब ये चीज़ें डार्क वेब में चली जाती हैं तो फिर वहाँ से तो आप यूँ समझें कि इनका निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये जो बातें चल रही थी कि जी सौदेबाजी हो रही है, आप 5 अरब के बजाय उनको 10 अरब दे दें, फिर भी उसकी एक कॉपी जो है वो रख लेंगे। दूसरा एक और हमारा कानून है जिसको पीका कहते हैं, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अथॉरिटी एक है, उस आज तक किसी को सज़ा दी है उसने? तो हमारे यहाँ कानून कवानीन की कमी का मसला नहीं है, हमारे यहाँ कवानीन के नफूज का मसला है, उसको नाफिज करने का प्रॉब्लम है। कि एक लाल बत्ती पे आप ट्रैफिक नहीं रोक सकते, तो इतने बड़े बड़े लोगों को आप कैसे रोक सकते हैं कि भी तुम स्मार्टफोन ना अंदर लेकर जाओ। तो एक ना अवेयरनेस कंपेन ही नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, और ये लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से जितना बड़ा नुकसान हुआ है इसको। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जो 2 लीक सामने आई हैं वो बड़ी हल्की हैं। ये हर पहली कम ज़्यादा हल्की थी, दूसरी उससे थोड़ा सा गंभीर है, तीसरी इससे, और आप देखें कि टॉप के लोग मुलव्वस होंगे और ये गंभीरता बढ़ती चली जाएगी। अब इसके अलावा ये तो खैर होती रहेगी जो आपके मामलात हैं, जैसे इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जीआईटी वगैरह बन गई है। ज़्यादा अहम बात ये है कि तमाम बड़े बड़े लोग मिलें, बैठें, जैसे कि आज
نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی، اور یہ اس بات کا اعادہ کریں کہ جو ہم سے ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ ہم سب بھی ڈسپلن کا مظاہرہ کریں اور اس قسم کی کارروائی آگے نہ ہونے دیں، اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ ذرا تیاری کر لیں، اپنی بیلٹ کس لیں، کیونکہ کسی کے متعلق کوئی بھی بات سامنے آنے کے امکانات موجود ہیں۔ جی بہتر، میں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے دوسرے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار تیسری مرتبہ اس وزارت پر جلوہ افروز ہوئے، ان سے بڑی توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے ملک میں آنے سے قبل ہی ڈالر کی ویلیو گر گئی اور حلف اٹھانے کے بعد مزید گر گئی، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 130 ارب روپے کا فائدہ ہو چکا ہے پاکستان کو ابھی میرے لندن سے اسلام آباد کے سفر کے بعد۔ تو ان سے جو توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان چیلنجز کو بحسن و خوبی انجام دے پائیں گے؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب اپنا جو تجربہ ہے اس کی روشنی میں پاکستان کی بیمار معیشت کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں گے، اور جب میں مینیج کرنے کی بات، اور اس کو جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، دوست ممالک ہیں، ان کو زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکیں گے، اور جو کچھ ان کی کارکردگی معیشت میں ہوگی اس کو بہتر طریقے سے پروجیکٹ کر سکیں گے دنیا کے سامنے اور پاکستان کے سامنے۔ تو کچھ چیزوں میں یقیناً بہتری آئے گی، مگر بنیادی چیز سمجھنے کی ہے کہ ان کے پاس جو مختصر وقت ہے، اور اسٹرکچرل اصلاحات وہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ نہ پارلیمنٹ تیار ہے نہ صوبائی اسمبلیاں تیار ہیں۔ تو اسٹرکچرل کے بغیر کوئی پائیدار بہتری نہیں آ سکتی، نہ آنے کا کوئی امکان ہے۔ لیکن جن چیزوں میں ان کو کامیابی ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ریزروس ہمارے اسٹیٹ بینک کے جو ہیں وہ بڑھیں گے، وہ وجہ بتا دوں گا میں آپ کو۔ روپے کی قدر جو ہے وہ 240 پر جب پہنچی تھی تو اس وقت ہمیں پتا تھا کہ یہ ہائیسٹ ہے، ورسٹ از اوور۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بہتر تھوڑا سا ہونا ہے، لیکن ڈار صاحب کی موجودگی میں شاید زیادہ تیزی سے بہتر ہو جائے گی۔ مہنگائی آپ دیکھیں ستمبر میں جو فیگرز آئی ہیں وہ جولائی کے مقابلے میں کم ہے۔ تو میں جس عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہ سب سے بڑا جو ان کا میرے خیال سے کامیابی مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے دنیا میں جو ہمدردی پیدا ہوئی ہے، اور ہماری حکومت نے بڑا اچھا پروجیکٹ کیا ہے، اور اب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ جو تباہی بربادی آئی ہے اس میں بڑا حصہ ہمارا نہیں ہے، بڑا حصہ ان کا ہے جن کی وجہ سے تباہی آئی ہے، اور دنیا میں یہ احساس ہے کہ پاکستان کی مدد کرنی ہے۔ تو سب سے زیادہ ہمیں جو نقصان پہنچا ہے آئی ایم ایف نے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب کامیاب ہوں گے، آئی ایم ایف سے کچھ چیزیں منوانے کی کوشش کریں گے، ان میں سے بیشتر ہو جائیں گی۔ پہلے وہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ جو آپ نے ہمیں بجٹ خسارے کا رکھا ہے کہ اس کو اتنا کم کریں، وہ ہم نہیں کم کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے اخراجات بہت ہو رہے ہیں، ہمارا جاری حسابات اور تجارتی حساب پہلے ہی بہتر ہو گیا ہے، اور وہ کہیں گے اس میں ہمیں آپ ریلیکسیشن دیں سیلاب کی وجہ سے۔ مگر یہ بھی وہ کہیں گے کہ جناب اتنی بڑی زبردست مہنگائی ہے، لوگ تباہ ہو گئے، تو آپ یہ جو پیٹرولیم لیوی کا آپ نے کہا ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے مہنگائی بڑھتی ہے، تو شاید وہ اس بات میں کامیابی حاصل کر لیں کہ جون تک پیٹرولیم لیوی میں ہمیں ریلیکسیشن دیں، اور جو بجلی کے نرخ ہیں نا اس میں بھی جون تک ریلیکسیشن دیں۔ یہ عالمی اداروں کی اور سب کی جو سوچ ہے اس کے مطابق ہے، اور ان کو تجربہ ہے کہ ان سے مینیج کر سکیں۔ جو ہمارے مغربی ممالک ہیں، G20 کے ممالک ہیں، ان سے اس بات میں وہ کامیابی حاصل کریں گے کہ وہ پاکستان کو امداد بھی دیں اور قرضوں میں مہلت دیں، اس سے آپ کے ریزروز بڑھیں گے۔ دوست ممالک جو ہم سے کمٹ کر چکے ہیں لیکن وہ نہیں مل رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آہستہ آہستہ وہ پیسہ آئے گا۔ اور آخری بات، ورلڈ بینک اس بات کے لیے شاید راضی ہو جائے گا کہ جو قرضے وہ پروجیکٹس کے لیے دے رہے ہیں، ان پروجیکٹس کے بجائے ہم اس کو ریہیبلیٹیشن کی طرف ڈائیورٹ کر دیں۔ ان تمام چیزوں سے یہ ہوگا کہ روپے کی قدر بہتر ہوگی، اور آپ کا جو ہے نا ریزروز بڑھیں گے۔ مہنگائی جیسے میں نے کہا کہ پہلے ہی ستمبر میں کم ہو چکی ہے، لیکن جب یہ بجٹ وہ آپ کا وہ ہوگا کہ پیٹرولیم لیوی ختم ہوگا، بجلی کا ہوگا، روپے کی قدر بہتر ہوگی، تو مہنگائی نے اب نیچے جانا ہے۔ ڈسکاؤنٹ ریٹ 15 بہت فیصد زیادہ تھا، اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اکتوبر کے بعد اس میں بھی کمی آ جائے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ان کو کامیابی حاصل ہوگی، لیکن برے نمو جو ہے، ہماری گروتھ ریٹ جو ہے وہ شاید 2.5% سے زیادہ نہیں ہوگی، جبکہ پچھلے سال 6% تھا۔ تو مہنگائی کے ساتھ ایک بے روزگاری کا مسئلہ آئے گا۔ بنیادی چیز، جب تک پاکستان میں ٹیکسیشن کے شعبے میں اور دوسرے شعبے میں توانائی کی ہم اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کرتے، پاکستان میں کبھی پائیدار بہتری نہیں آ سکتی۔ اور ایک تو 1 سال کا ان کے پاس وقت ہے، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے پارلیمنٹ میں جو تینوں بڑی پارٹیاں ہیں وہ بالکل اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ٹیکسوں میں اصلاحات کی جائیں، ٹیکس کی چوری روکی جائے، ایمنسٹی نہ دی جائے، اور جو ہے وہ طاقتور طبقوں کو جو ہے مراد دی جائیں۔ یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کے لیے تباہ کن ہے۔ تو اپنے پچھلے دور میں بھی اگر ایک آخری جملہ آپ کو بتا دوں
ان کے منشور میں یہ لکھا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹیکسوں کے نظام میں جن بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اگر وہ نہیں ہوتی تو پاکستان کی بیمار معیشت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ ان کے الفاظ ہیں. پھر لکھا تھا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو طاقتور طبقے ہیں اس کی مخالفت کریں گے, ہمیں ان سے نمٹنا آتا ہے. تو 2013 سے 2018 تک تو انہوں نے نہیں نمٹا. پیپلز پارٹی بھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی 10 سال سے کے بی میں ٹیکسوں کی اصلاحات کرنے اور تعلیم اور صحت کا بجٹ کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. تو یہ وہ پاکستان کی جو اشرافیہ کا مسئلہ ہے وہ ان کے ساتھ بھی رہے گا, اور وہ کوشش بھی نہیں کریں گے میرے خیال ہے اس ایک سال میں. تو جن چیزوں میں بہتری آئے گی وہ میں نے آپ کو بتا دیا, بجٹ خسارہ, تجارتی حساب, مہنگائی, روپے کی قدر, ریزروس, یہ وہ چیزیں ہیں, اور ڈسکاؤنٹ ریٹ. حالانکہ ڈسکاؤنٹ ریٹ میں اور روپے کی قدر میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسٹیٹ بینک کا. ماضی میں وہ اثر انداز ہوئے تھے, لیکن اب جو ہے اسٹیٹ بینک خود مختار ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں مارکیٹ بیس اکنامی لائیں, تو وہ اشاریے بہتر بنا کے حالات ایسے پیدا کریں گے کہ اسٹیٹ بینک مجبور ہو جائے. لیکن پچھلی دفعہ کی طرح اثر انداز ہو کے 4% پر مہنگائی لائے تھے, اب کے نہیں لا سکیں گے. بڑی واضح چیز مجھے نظر آ رہی ہے. دوسری طرف ایک جملہ آپ کو بتا دوں کہ کے پی اور پنجاب خاص طور سے اس وقت 2013 میں ان کے ساتھ تھا. آج کل وہ تلواریں کھول کے کھڑے ہوئے ہیں, پنجاب اور کے پی وہ بھی رکاوٹ ڈالیں گے. تو یہ ساری صورت حال ہے, لیکن تجربے سے وہ بیلنس ضرور کریں گے. اور ورسٹ از اوور, پاکستان ان کے آنے سے پہلے ورسٹ از اوور. اب یہ کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جائے گا, سوائے شرح نمو کے وہ نہیں ٹھیک ہوگی, اور بے روزگاری کی. جناب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے مگر ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب, اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جنرل صاحب, آپ گفتگو میں فرما رہے تھے کہ جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا, کہ موبائل کی پابندی نہیں کی گئی آئی سیکیورٹی میٹنگز میں, اور دنیا بھر میں اسی طرح کا اصول کار فرما ہے. 8 سال کے اپنے دور اقتدار میں باراک اوباما نے موبائل استعمال نہیں کیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ضد کی اور مجبوراً پھر ان کے لیے انکرپٹڈ فون, موبائل فون وہ تیار کر کے دیا گیا, وہ سیکیورڈ ہوتا ہے. اور عام طور پہ آپ باخبر ہیں اس سے کہ دشمن ممالک کی فضا میں سے گزرنے والی فلائٹ پر بھی آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے موبائل اور ٹیبز آف رکھیں, کیونکہ وہ خلا میں سے بھی اسے ہیک کر لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ میرا نہیں خیال ہے کسی کو احساس ہے اس چیز کا, کہ وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بزنس کلاس میں بیٹھی ہوئی ہماری یہ اشرافیہ جو ہے وہ کہیں سے بھی جہاز گزر رہا ہے اور وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے تو میں ایگری کرتا ہوں سر. لیکن ایک جو بات ہے, یہ حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آڈیو لیک سے ان کا دعویٰ درست ثابت ہو گیا ہے کہ سائفر عمران خان سے چھپایا گیا تھا. ہاں جی, یہ اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کیسے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ چھپایا گیا, جب اس پہ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے وہ یا تو اگر کلیئر کرتے تو شاید میں یہ سمجھ جاتا. تو وہ جو آپ نے بات چیت کی ہے نا, وہ صدیقی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ہماری ایلیٹ کی جو اللہ تللے ہیں اور جو ہمارے ایلیٹ کے طور طریقے ہیں, تو یہ جو وی آئی پی کلچر ہے نا کہ جی مجھے نہ پوچھیں, باقیوں سے آپ پوچھیں, اور مجھے نہ کہا جائے ٹیلی فون رکھنے کے لیے, باقیوں کو کہا جائے, اور آپ اس کو طرح امتیاز سمجھیں بجائے اس کے کہ آپ شرمندہ ہوں کہ میں ایک چیز کو ایک توڑ رہا ہوں, ایس او پی توڑ رہا ہوں اور میں خلاف ورزی کر رہا ہوں. آپ اس کو طرح امتیاز سمجھیں کہ میرے جانے کے لیے لائٹیں بند کر کے جو ہے نا جتنے یہ پولیس والے ہیں میری گاڑی کو نکال دیتے ہیں, باقی ٹریفک کھڑی رہتی ہے, اور میں لے جا سکتا ہوں فون, باقی جو مرضی کریں, تو پھر تو یہ ولنریبلٹی رہے گی. تو یہ جو جس ڈسپلن کا میں نے ذکر کیا, یہ آپ کو پیدا کرنا پڑے گا, اور قوم کی خاطر, قومی انٹرسٹ کی خاطر سب کو اس پر عمل درآمد کرنا پڑے گا, تب جا کے یہ بات جو ہے سنبھلے گی. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے بہت آگے بڑھ گئی ہے, اور ٹیکنالوجی کو ساتھ کے ساتھ سمجھنا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے میرے خیال میں, جو کہ اس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آئی بی کے ذمے کوئی چیزیں ہیں, آئی ایس آئی کے ذمے کوئی چیزیں ہیں, ایف آئی اے کوئی کام کرتی ہوگی. یہ جو ابھی نیا 5th جنریشن وار ہے جس کے اندر الیکٹرانکس کا استعمال ہے, الیکٹرانک میڈیا کا استعمال ہے, مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, فالس فلیگ آپریشنز ہیں, اور سائبر اٹیکس ہیں, اس کے لیے آپ کو ایک الگ ڈیسک نہیں تو کم از کم کوئی ایسا کونا بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ سارے ایکسپرٹس موجود ہوں اور ان کی بات سنی جاتی ہو,
اور وہ باقاعدہ چیک کریں, آڈٹ کریں کہ ان چیزوں پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا میرے بھائی. یہ بہت سیریس معاملہ ہے, اور یہاں پر ایکسپرٹس کا ہونا ضروری ہے, لاز کی امپلیمنٹیشن کا ہونا ضروری ہے ود نو ایکسیپشن, کیونکہ یہ وہ والا نہیں ہے بات کہ اس ایکسیپشن میں ملک کو نقصان پہنچتا ہے, اور جتنا ہائر پیڈسٹل پہ کوئی اپوائنٹمنٹ ہو اتنا زیادہ نقصان پہنچتا ہے. تو یہ ہمیں بالکل ایک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں صدیقی صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال کر لوں ایز اے لے مین, کیونکہ میں فائدہ بسم اللہ اٹھانا چاہتا ہوں ان کی موجودگی سے. جی صدیقی صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی اچھا مینیجر چارج ٹیک اوور کرتا ہے تو جو مارکیٹ کے سینٹیمنٹس ہیں وہ رسپونڈ کرتے ہیں, اور جیسے اگر آپ کا انڈیکس اوپر جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن جو یہ ڈالر کی قیمت ہے ہمارے عام لے مین کے خیال میں, اس کا تو فوری طور پہ امپیکٹ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ تو ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہے. تو یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی کے بس میں ہے کہ وہ جب مرضی صاف کر دے ڈالر مارکیٹ سے, اور جب مرضی ڈالر مارکیٹ میں واپس پھینک دے. کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے. دوسری بات آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب دنیا میں تیل کی قیمت کم ہو رہی تھی تو پاکستان میں صرف اسی لیے تو نہیں ایک سطح پہ رکھی گئی کہ جب ڈار صاحب آئیں گے تو پبلک کو خوش کرنے کے لیے ایک دم اس کو ڈاؤن کریں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے 1-2 دن میں 8-10 روپے پیٹرول سستا ہو جائے گا. دونوں باتیں آپ کی بہت عام ہیں. پہلے سوال کا تو آپ نے خود ہی جنرل صاحب جواب دے دیا ہے. دیکھیے گزشتہ 6.5 مہینے میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 58 روپے کی کمی ہوئی. 58 ایئرس. یہ سٹے بازی تھی, بینکوں نے سٹے بازی کی, ایکسچینج کمپنیز نے سٹے بازی کی. اسٹیٹ بینک کے پاس ثبوت موجود ہیں, وہ ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں تھے. دوسرا یہ تھا کہ آپ کی نالج میں بھی ہے کہ جو کراچی کا ریٹ ہے ڈالر کا, پشاور میں اس سے زیادہ تھا, افغانستان میں اس سے بھی زیادہ تھا. تو کیا یہ حکومت کو نہیں پتا تھا کہ یہاں سے ڈالر جو ہے وہ جاتے ہیں پشاور سے افغانستان. تو یہ جو سرمایہ کا فرار بھی ہو رہا تھا, اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. تو ایک گٹھ جوڑ ہے. ابھی بھی اسٹیٹ بینک نے تھوڑا بہت کریک ڈاؤن کیا, یہ بتا دیا کہ یہ ہمیں پتہ ہے کس نے کیا, لیکن شاید ایکشن ڈار صاحب بھی نہیں لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں کہنا نہیں چاہتا آپ نے اشرافیہ کیا تو ایک مافیا کا لفظ اسی میں آ جاتا ہے. تو یہ جو 58 روپے کیسے ہو سکتا ہے, مطلب عقل حیران ہوتی ہے. 75 ارب ڈالر جو ملک امپورٹ کر رہا ہے, اگر اس طریقے سے کریں, حکومت کو ٹیکسوں میں بڑا فائدہ ہو گیا, اس لیے کہ روپی ایکویلنٹ جب زیادہ ہوگی تو کسٹم ڈیوٹی بھی زیادہ ملے گی اور ان کو دوسرے ٹیکسز بھی ملیں گے. تو یہ تو بالکل واضح چیز ہے. اچھا, پیٹرول کا ایسا ہے کہ ہمیں IMF نے چاروں طرف سے جکڑا. مفتاح صاحب کی غلطی یہ تھی کہ اپریل میں انہوں نے حلف اٹھایا تھا, اور مئی یا جون میں معاملات طے ہو جانے چاہیے تھے. کچھ معاملات طے ہوئے, انہوں نے جو بجٹ دیا وہ سمجھ میں نہیں آیا کیوں, وہ اس کے مختلف تھا جو انہوں نے IMF سے معاہدہ کیا تھا. تو IMF نے کہا یہ کیا تماشا ہے, تو آپ کو ریوائز کرنا پڑا. پھر جو تاجروں کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ ان کو دیا تھا وہ آپ نے وڈرا کر لیا. تو اس طریقے سے جو ڈیلے ہوئی, تو روپے کی قدر میں جو گراوٹ ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ وہ ڈیلے تھی کہ آپ کے پاس ریزروس نہیں ہیں, اور IMF کی طرف سے بے یقینی ہے. سیاست دان جو ہے, ابھی جو آپ ڈسکشن کر رہے تھے اسی میں آ رہا تھا کہ جب پاکستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو بہت سارے ایشوز اٹھتے ہیں جو کبھی نہیں اٹھتے تھے. وہ بھی کہتے ہیں جی میں لانگ مارچ کروں گا, ہنگامہ ہو رہا ہے, ایک صوبہ کہتا ہے میں مرکز کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کروں گا. عدالتیں بھی زیادہ کچھ میرے خیال سے اوور ایکٹیو ہو گئی ہیں, کنٹمپٹ کے کیسز بھی آ رہے ہیں. تو ایسے وقت میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. لیکن پیٹرول کا ایسا ہے کہ اگر IMF نے ہمیں ریلیکسیشن دے دی, جس کا امکان ہے پیٹرولیم نیوی کا, اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں, تو پھر بھی پورا فائدہ نہیں پہنچایا جائے گا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ کسی زمانے میں 2010 میں $140 فی بیرل تھا, آج جو ہے 85 کے قریب ہے, لیکن اس وقت 100 سے نیچے تھا, آج دگنا ہے. تو ہمارے روپے کی قدر جب آپ گراتے ہیں تو اس کا بھی امپیکٹ آتا ہے, اور ٹیکس چوری کے نقصانات کا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا نظام ہے غیر منصفانہ, ظالمانہ, جس کا یہ امپیکٹ ہے. یہ اشرافیہ کی معیشت ہے بیسیکلی. جی بہت شکریہ. جی تھینک یو. جنرل صاحب, ایک لائن میں بس آخری کویشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر. یہ جو مبینہ آڈیو لیک ہوئی جس میں مریم نواز کہہ رہی ہے کہ میں نے 1 مہینے تک اس پہ کام کیا, اور اس کے بعد اب یہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی, تو کیا اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں؟ جی دیکھیں, مجھے تو ایسے لگتا ہے, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو نان پولیٹیکل ہونے کا جو انڈیا دیا تھا اس پر وہ عمل کر رہے ہیں. وہ کسی کو نہیں کہہ رہے کہ کون آئے اور کون نہ جائے, کون نہ آئے. وہ جو معاملے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہیں, لاء کے مطابق ہیں, جو جس طریقے سے کر رہی ہیں عدالتیں, بس وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کا نقصان تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ کیونکہ وہ پہلے انٹرفیئر کرتے تھے اور انہوں نے مانا بھی ہے, اور میں اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا, تو وہ ایک ویکیوم پیدا ہوا ہے
ان کے جانے سے، اور لیکن دونوں سائڈیں کوشش یہ کر رہی ہیں ان کو واپس کھینچنے کی، کیونکہ جس کے سر پہ بھی ہاتھ تھا جب وہ ہاتھ اٹھا ہے تو ان کو اپنا سر ہلکا محسوس ہوا ہے، اور دونوں سائڈیں اپنے سر ہلکے محسوس کر رہی ہیں، اور ان کو بڑی چاہت ہے ان کی کہ وہ دوبارہ ہاتھ ہمارے سر پہ رکھا جائے تاکہ ہمارا سر اسی طریقے سے باوزن ہو جائے۔ یہ ہونے کا نہیں ہے، وہ ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اور اس ویکیوم کی وجہ سے اب چونکہ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دو لوگوں کو کہہ دیتے تھے کہ تم ادھر ہو جاؤ اور ادھر ہو جاؤ اور معاملے سیٹل ہو جاتے تھے، اب چونکہ وہ نظر نہیں آ رہا، مجھے کم از کم نظر نہیں آ رہا، تو اس کا یہ سارا میرا خیال ہے کہ قوم ابھی دیکھ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ سیاستدانوں کو اپنی فراست کا ثبوت دینا چاہیے، اپنی ذہانت کا ثبوت دینا چاہیے، اور پوائنٹ سکورنگ کے بجائے ان کو ملک کی حالت دیکھنی چاہیے۔ ابھی آپ کو صدیقی صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے کیا حالات ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ جس طریقے سے سیلاب آیا ہوا ہے یہ کیسے معاملات ہیں، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کانٹینٹس امپورٹنٹ نہیں ہے کہ مریم صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ لیک ہوئی ہے اور یہ بہت ہی گمبھیر معاملہ ہے، اور اس سے ملک کو آلریڈی نقصان پہنچ چکا ہے۔ ایک تو فوری طور پہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس نے یہ کیا ہے اس کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اہداف کیا ہیں، ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ جس نے یہ کام کیا ہے اس کے 3-4 اہداف ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ جو کڑواہٹ ہے اور یہ جو سٹینڈ آف ہے پولیٹیکل، یہ اور بڑھ جائے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر لیگ کے آنے کے بعد یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ان کا یہ ہدف ہے کہ خدا نہ خواستہ فوج کے متعلق جو مہم چلی ہوئی تھی ہردہ سرائی کی اور ان کو ڈاؤن کرنے کی، وہ اور زور پکڑ جائے۔ وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ آئندہ کوئی ایسی لیکس آئیں گی کہ اس میں وہ بھی ان کا معاملہ ہوگا۔ وہ افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں ملک میں، وہ یہاں پر ایک انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہر لیگ جو ہے یہ انہی اہداف کی طرف جائے گی، اور یہ بڑے بڑے اگر مل کے بیٹھ جائیں اور آج یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہم ان کا سارا معاملہ سمجھ گئے ہیں اور ہمیں اس کا ایکٹر نہیں بننا چاہیے، ہمیں کٹ پتلیاں نہیں بننا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس سے نکل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ کی جو گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان شفقت پدری سے محروم ہو گئے ہیں، اب انہیں اپنے مسائل خود حل کرنے پڑیں گے۔ بالکل۔ بہت شکریہ جنرل صاحب اور شاہد حسن صدیقی صاحب۔ خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں کہ یہ پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔